पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन पीआईए फाइनली बिक चुकी है। जो बड़े अरसे से हम सुन रहे थे कि इसको प्राइवेटाइज हो जाना चाहिए अब, क्योंकि इसकी वजह से कौमी खजाने पर बोझ पड़ रहा था, बिलियंस ऑफ रुपीस सालाना ज़ाया हो रहे थे, तो इसको प्राइवेटाइज करने पर बड़ा जोर दिया जाता था। आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे पीआईए की प्राइवेटाइजेशन का ये पूरा प्रोसेस। क्या इससे पीआईए और पाकिस्तान के ख़जाने के मसाइल कम हो जाएंगे? जो इतना बड़ा डेट था, जो तकरीबन 850 बिलियन रुपीस का कर्जा है, उसका क्या बना? उसको हुकूमत किस तरह मैनेज करेगी? हुकूमत को कितना हिस्सा मिला है और पीआईए कितने में बिकी है? आज की इस वीडियो में हम ये सारे फैक्ट्स जानने की कोशिश करेंगे। तो पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से हमने बिडिंग का एक पूरा प्रोसेस देखा, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज पाकिस्तान की शामिल थीं। इस प्रोसेस में आरिफ हबीब कंसोर्टियम शामिल था, लकी ग्रुप और एयर ब्लू, और एंड पर हमने देखा कि आरिफ हबीब ग्रुप ने सबसे ज़्यादा बोली लगाई और 135 बिलियन रुपीस में पीआईए को ख़रीद लिया। और इसमें आरिफ हबीब वाला जो ग्रुप है, उसके पास 75% शेयर्स जाएंगे पीआईए के, और हुकूमत अभी भी 25% तक पीआईए को रिटेन करेगी, यानी 25% शेयर्स अभी भी हुकूमत पाकिस्तान के पास होंगे। और इन 135 बिलियन रुपीस में से 10 बिलियन रुपीस इमीडिएटली पाकिस्तानी हुकूमत को मिलेगा, और इसके अलावा दूसरी एडजस्टमेंट्स के तहत 45 बिलियन रुपीस भी पाकिस्तानी हुकूमत को मिलेगा। और इसमें से ज़्यादातर जो पैसा है 135 बिलियन रुपीस, वो पीआईए के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। इस बिडिंग प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए हुकूमत ने इवन 18% सेल्स टैक्स की छूट भी दे दी एयरक्राफ्ट लीज पर, और 36 बिलियन रुपीस का टैक्स क्रेडिट भी दिया इन बिडर्स को। पीआईए पिछले 21 सालों से खसारे में थी और इसको पाकिस्तानी खजाने पर एक बहुत बड़ा बोझ करार दिया जाता था। वो पीआईए जो कभी पाकिस्तान का फख्र हुआ करती थी, जो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करती थी, जिसके स्टाफ और क्रू का फैशन पूरी दुनिया में मशहूर था, और वो पीआईए ही थी जिसने बहुत से दोस्त ममालिक की एयरलाइंस को उठाया। जैसा कि अक्सर हम सुनते हैं कि अमाराती एयरलाइंस को उठाने में पीआईए ने अपना एक अहम किरदार अदा किया था। और जिन दोस्त ममालिक की एयरलाइंस को पाकिस्तानी एयरलाइन ने उठाने में मदद की, वो कहां से कहां पहुंच गईं और पीआईए खसारे में चला गया। ये वो पीआईए थी जिसके बारे में कहा जाता था कि इसने पाकिस्तान का कल्चर एक्सपोर्ट करने में अपना एक अहम किरदार अदा किया है, और एक वक्त में ये पाकिस्तान की शनाख्त बन चुका था पूरी दुनिया में। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पीआईए खसारे का शिकार होता चला गया? इसकी बहुत बड़ी रीज़न थी मिसमैनेजमेंट और करप्शन, पॉलिटिकल पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट, जिसमें उन्होंने अपने लोग भर्ती करना शुरू किए पीआईए के अंदर, जो नाकाम करते थे और जिनके पास कोई स्किल भी नहीं थी। और बहुत से दूसरे गवर्नमेंट इदारों की तरह उन्होंने पीआईए को भी जंग आलूद करना शुरू कर दिया। जिस तरह हम देखते हैं अक्सर पाकिस्तान के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो सर्विसेज होती हैं, पीआईए को इन्होंने वो बनाकर रख दिया कि हमें तो हुकूमत ने भर्ती की है, हमारी तो तनख्वाह भी आ जाएगी, हम काम करें या ना करें, जब तक ये हुकूमत है हमारी जॉब तो पक्की है। तो इसकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पॉलिटिकल पार्टीज़ पर भी आती है जिन्होंने पीआईए को तबाह करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और पॉलिटिकल भर्तियां की। जो कभी पाकिस्तान का नेशनल प्राइड हुआ करती थी, वो ग्लोबल जलालत में कन्वर्ट हो गई। लेकिन हुकूमत को ये खुशी है कि कम से कम हमने इससे जान तो छुड़ाई ना। और आज शायद इस डिसीजन मेकिंग में वो लोग भी बैठे होंगे जिन्होंने इसको तबाह करने में अपना पूरा किरदार अदा किया, और आज उसी से खुद जान छुड़ा रहे हैं। और अक्सर हमने देखा है कि इससे पहले पीआईए की प्राइवेटाइजेशन की एफर्ट्स के दौरान कुछ स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टीज़ बड़ा शोर मचाती थीं, क्योंकि उनको ये डर था कि जितने वर्कर्स उन्होंने हायर करवाए हुए थे उन सब को निकाल दिया जाएगा। अभी आरिफ हबीब ग्रुप ने कहा है कि 1 साल तक इस बिडिंग प्रोसेस के तहत किसी वर्कर को निकाला नहीं जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली अब ये सारा प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस है। प्राइवेट और प्रॉफिटेबल कंपनीज ये नहीं देखती कि कौन किस पॉलिटिकल पार्टी का है। अब जो काम नहीं करेगा वो फारिग हो जाएगा। कौमी एयरलाइंस की प्राइवेटाइजेशन की एग्जांपल हमने भारत में भी देखी हुई है, जहां एयर इंडिया को टाटा ग्रुप के हवाले किया गया है, और वो अभी तक एफर्ट्स कर रहे हैं एयर इंडिया की खोई हुई साख को बहाल करने के लिए। एयर इंडिया का भी यही हाल था, कर्जों में डूब चुकी थी, नुकसानात से भरी पड़ी थी। तो मोदी गवर्नमेंट ने एक तारीखी डील की टाटा ग्रुप से और उनके हैंड ओवर कर दी, जो कि उसके ओरिजिनल फाउंडर थे किसी दौर में, और बाद में वो कौमी एयरलाइन बन गई थी।
تو واپس اب وہ ٹاٹا گروپ کے پاس چلی گئی ہے، لیکن ان کے بھی مسائل کم نہیں ہو رہے اور وہ ابھی تک حکومت سے سبسڈیز اور ٹیکس چھوٹ مانگ رہے ہیں۔ اور یہی ایکسپرٹس کو ڈر ہے کہ حکومت اس پروسیس کو ایک سکسیس کے طور پر دکھا رہی ہے، کہیں یہ ایک اور نیا ڈیزاسٹر ثابت نہ ہو جائے، کیونکہ اگر ہم اس کی اندر والی ڈیٹیلز میں جائیں تو کافی پریشان کن چیزیں ابھی بھی نظر آتی ہیں، جیسا کہ وہی سوال کہ اتنا زیادہ جو ڈیٹ تھا، جو قرضہ تھا، اس کا کیا بنا؟ یہ قرضہ ہے تقریباً 825 بلین روپیز کا، اور ہر سال پی آئی اے کی وجہ سے پاکستان کو 50 بلین سے لے کر 100 بلین روپیز تک کا نقصان ہو رہا تھا، جو کہ جمع ہو کر 825 بلین روپیز تک بن چکا ہے۔ تو ویسے تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بڑا زبردست پروسیس ہوا ہے، پی آئی اے کو پروفیٹیبل بھی انہوں نے دکھا دی ہے، کیونکہ جب انہوں نے ہینڈ اوور کرنی ہے نئے پرچیزرز کے ہاتھ میں تو یہ دکھانا ہے کہ وہ پروفیٹیبل کمپنی ہے۔ تو یہ خسارہ کہاں گیا؟ یہ خسارہ حکومت کے فائنینشیل ایڈوائزرز نے بڑے طریقے سے ری اسٹرکچر کر دیا ہے، جسے کہتے ہیں نا ڈیٹ ری اسٹرکچرنگ، قرضے کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھ دیا ہے اور 650 بلین روپیز پی آئی اے کی ایک ہولڈنگ کمپنی کے اندر رکھ دی ہیں، یعنی ایک نئی کمپنی ایجاد کی اور سارا قرضہ اس کے اندر ڈال دیا ہے، جسے بیڈ ڈیٹ کہتے ہیں، یعنی گندے قرضے جو کبھی جان نہیں چھوڑتے۔ وہ ہے 650 بلین روپیز، اور یہ خسارہ کون پورا کرے گا؟ یہ خسارہ لوگوں کی جیبوں سے پورا ہوگا۔ جی ہاں، حکومت اس حوالے سے ڈیفرنٹ طریقوں سے ٹیکس کلیکشن کر کے اس خسارے کو پورا کرے گی، اور حکومتی ترجمان کے مطابق ہر سال 30 بلین روپیز ہم ٹیکس پیئر سے وصول کریں گے اس قرضے کو کور کرنے کے لیے۔ تو یہ تو کلیئر ہے کہ پی آئی اے سے جڑے ہوئے فائنینشیل پرابلمز ابھی جلد ختم نہیں ہونے والے، کیونکہ ابھی بھی حکومت کے پاس پی آئی اے کی 25% اونرشپ ہے، یعنی پی آئی اے کے یہ سارے معاملات ہیں، یہ سارا ٹرانزیشن پروسیس اتنا سموتھ نہیں ہوگا، اس میں کچھ سال حکومت کو بھی ساتھ چلنا پڑے گا، اور جب تک یہ سارے قرضے اور بیڈ ڈیٹس نہیں کلیئر ہو جاتے حکومت ساتھ رہے گی۔ اور یہاں پر ان نئے پلیئرز کی کوشش ہوگی کہ پی آئی اے کی ریکنسٹرکشن کی جائے، جس طرح ٹاٹا گروپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ویسے میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، وہ کوئی کامیاب نہیں ہو رہے ٹاٹا والے بھی، لیکن یہاں یہ پاورفل گروپس کوشش کریں گے کہ پی آئی اے کو دوبارہ سٹیبلائز کیا جائے، پی آئی اے کی کیپیسٹی بڑھائی جائے، اچھی مارکیٹنگ کی جائے، اچھی سروس دی جائے، اور پی آئی اے کی ڈیسٹینیشنز کو بھی ڈائیورسفائی کیا جائے۔ اور پی آئی اے کی جو کرنٹ فلیٹ ہے اس میں صرف 18 طیارے آپریشنل ہیں، ان کا اب یہ پلان ہے کہ امیجیٹلی ہم مزید 20 نئے طیارے ایڈ کریں گے اور گلوبل ڈیسٹینیشنز میں بھی اضافہ کریں گے۔ اس وقت پی آئی اے کے پاس تقریباً 18 فنکشنل ایئر کرافٹس ہیں، 6500 کا پرماننٹ سٹاف ہے، 170 پیئر سلاٹس ہیں ویریس گلوبل ڈیسٹینیشنز میں، اور پریویلیجڈ ایکسیس ہے دنیا کے بیزیسٹ ایئرپورٹس کی، جیسا کہ ہیتھرو لنڈن اور جے ایف کے نیو یارک۔ اس کے علاوہ گلف کنٹریز، نارتھ امریکہ اور یورپین ایئرپورٹس کی ایکسیس، جو اس کو ایک انفلوئنشل انسٹیٹیوشن بناتی ہے، یعنی ایک ویلیویبل انسٹیٹیوشن، اور سالانہ 40 لاکھ پیسنجرز کو یہ کیری کرتی ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے ہم یہ ایک فینومینا دیکھ رہے ہیں کہ بیڈ پی آر اور بیڈ مارکیٹنگ کی وجہ سے پی آئی اے کو ڈیفرنٹ بینز کا سامنا ہے۔ یورپ نے بین کیا، یو کے نے بین کیا، لیکن ابھی بھی کچھ ایسی ڈیسٹینیشنز ہیں جہاں صرف پی آئی اے ہی جاتی ہے۔ امریکہ ہے، کینیڈا ہے، اور دوسری 80 سے زائد گلوبل ڈیسٹینیشنز۔ ابھی ایک تو سب سے بڑا چیلنج تو آبویسلی نئے بائرز کو ہوگا کہ کس طرح وہ اس کی سروس کو اپ گریڈ کرتے ہیں، کس طرح دوبارہ لوگوں کی نگاہ میں اس کو قابل اعتماد ایئر لائن بناتے ہیں، کس طرح اس میں بہتری لاتے ہیں، اور جو تھوڑے بہت قرضے ہیں ان کو کس طرح کلیئر کیا جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑی بیٹل ہوگی۔ جہاں بہت سے لوگ اس ڈیل کو لتاڑ رہے ہیں، وہیں کچھ ایکسپرٹس کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ پاکستانی خزانے کو ایک شارٹ ٹرم ریلیف پرووائڈ کرے گا، یعنی ہر سال اس کی آپریشنل کاسٹ کو جاری رکھنے کے لیے جو رقم جاری کی جاتی تھی، جو سبسڈیز دی جاتی تھیں، اس سے فی الحال جان چھوٹ گئی ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ یہ جو 650 بلین روپیز کا خسارہ ہے، اس کا ہر سال 30 بلین روپیز پاکستان کے ٹیکس پیئر کو ادا کرنا ہوگا، اور تقریباً 6-7 سال تک اس کا بوجھ عوام پر پڑے گا۔ لیکن کچھ ایکسپرٹس یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک شارٹ ٹرم ریلیف ہے پاکستانی حکومت کے لیے، کہ جہاں ان کو بڑے بڑے منتھلی خسارے برداشت کرنے پڑتے تھے، اب فی الحال ان میں کمی آئے گی اور ایک بہت بڑا بوجھ سر سے اتر گیا ہے۔ کیونکہ یہاں پر یہ بھی خیال تھا کہ پی آئی اے کے بکنے کے چانسز بہت کم بھی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی پی آئی اے کی جو بڈنگ پروسیس ہے اس حوالے سے ایفرٹس ناکام ہوئی بھی ہیں۔
اور حکومت کی یہ خواہش تھی کہ اس کی بیڈنگ کا پروسیس 100 بلین روپیز تک ہو، اور یہاں پر حکومت بڑے شادیانے بجا رہی ہے کہ 135 بلین روپیز میں یہ بکی ہے، لہٰذا یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے۔ آج بھی وہ پی آئی اے ہی ہے جو پاکستانیوں کو یورپ، یو کے، کینیڈا اور امریکہ تک لے کر جاتی ہے، اور دوسری 80 سے زائد انٹرنیشنل ڈیسٹینیشنز، جس کو اب نئے مالک امپروو کرنا چاہیں گے اوبویسلی اگر انہوں نے پروفٹ کمانا ہے۔ پی آئی اے کے امپلائیز کی تعداد کبھی 11,000 ہوا کرتی تھی اور وہ بھی گھٹ کے 6,500 تک رہ گئی ہے، اور پی آئی اے کے ایئر کرافٹس بھی وقت بڑھنے کے ساتھ ساتھ زیادہ ہونے کے بجائے کم ہوئے ہیں۔ تو اب نئے مالکان کا یہی فوکس ہوگا کہ سروس کو امپروو کیا جائے، مارکیٹنگ بہتر کی جائے، سیلز بہتر کی جائیں، سٹاف کی کیپیسٹی بڑھائی جائے اور زیادہ سے زیادہ نئے طیارے خریدے جائیں۔ یہ سب کچھ تبھی ممکن ہوگا جب یہ اچھی فیسلٹیز دیں گے لوگوں کو، کیونکہ عوام سب سے بڑی جج ہوتی ہے۔ جب آپ عوام کو اچھی سروس دیتے ہو تو لوگ اس کی بات کرتے ہیں، وہ چیز پھر پھیلتی ہے، وہ جو گڈ ول ہے اس پروڈکٹ کی یا برانڈ کی وہ امپروو ہوتی ہے، اور جہاں امپروومنٹ نہیں ہوتی وہ ادارے تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور پی آئی اے بھی ہم نے اس کی ایگزامپل دیکھی ہے کہ کس طرح پولیٹیکل پارٹیز نے پولیٹیکل بھرتیاں کر کے اس کو تباہ و برباد کیا ہے، کیونکہ یہ پاکستان کا ادارہ تھا، پاکستان کی سرکار کا ادارہ تھا، یہ کسی ایک پارٹی کا ادارہ نہیں تھا۔ اگر یہ بہتر ہوتا تو پورے پاکستان کو بہتری ملتی، سب کا فائدہ ہوتا، لیکن ان لوگوں نے اس کو باپ کی جاگیر سمجھا اور اس کو ایبیوز کیا، جس کی وجہ سے آج اس کی یہ حالت ہو گئی ہے، اور اتنا بڑا نقصان یہ لیک کر رہی ہے ہر سال۔ لیکن اب کیا ہوگا؟ اب سیاسی بھرتیاں نہیں ہوں گی، اور یہ جو نئے مالکان آ گئے ہیں یہ پرفارمنس کی بیس پر بھرتیاں کریں گے، اور 1 سال بعد جو ریڈنڈنٹ کارکن ہیں ان کو نکال باہر کریں گے، کیونکہ انہوں نے کمانا ہے پروفٹ، جو کام حکومت نہیں کر سکی۔ یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ پی آئی اے کی کچھ آئیکونک پراپرٹیز بھی ہیں دنیا میں، جیسا کہ اسکرائب ہوٹل ہے پیرس میں اور ہوٹل روزویلٹ نیو یارک میں، ان کا کیا بنے گا؟ حکومتی ترجمان کے مطابق یہ پاکستان کی حکومت کے پاس ہی رہیں گے اور ان کو نہیں بیچا جا رہا، اور اس ڈیل کا فوکس آپریشنز پر ہے، فلائٹ آپریشنز، کارگو، کیٹرنگ، ایویشن سروسز۔ اس بیڈنگ پروسیس سے بیڈرز نے پی آئی اے کی ویلیو 180 بلین روپیز مختص کی ہے، یعنی 100% شیئر صرف 180 بلین روپیز کے ہیں، جو کہ $640 ملین بنتا ہے۔ $1 بلین بھی نہیں بنتا اس کی ورتھ، کیونکہ انفارچونیٹلی پی آئی اے قرضوں میں دبی ہوئی ہے، اور بہت سے منسٹرز کا یہ بھی خیال تھا، انہوں نے پرائم منسٹر کو یہ بھی سجیشن دی تھی کہ آپ نے 100 بلین روپیز کی جو کیپ رکھی ہے کہ اس سے نیچے نہیں ہونی چاہیے بیڈنگ، آپ نکال دیں بے شک اگر یہ 100 بلین سے نیچے بھی بکتی ہے، کیونکہ یہ ہم پہ منڈلا رہی ہے، ہم پر عذاب ہے ایک بہت بڑا، لہٰذا اس سے جان چھڑائیں۔ لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ دیکھو ہم نے 135 بلین روپیز میں سے بیچ دیا۔ تو حکومت نے بڑی چالاکی اور خوبصورتی کے ساتھ اس پورے پروسیس کو ایک بہت بڑی کامیابی دکھایا ہے۔ اس کے سارے ڈیٹ کو بھی ریسٹرکچر کر دیا ہے، ایک جگہ پر پارک کر دیا ہے، جس کا پیسہ وہ لوگوں سے نکالیں گے، اپنی 100 بلین روپیز کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ پرائس پر بیچ بھی دیا، 25% تک ان کے پاس ابھی شیئرز بھی ہیں، اور فائنینشیل شیٹس پر اچھی باتیں لکھ دی ہیں کہ سب اچھا ہو گیا ہے، اور حکومت جلد اس 25% شیئر سے بھی چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے ایک اور بیڈنگ پروسیس کے ذریعے۔ لیکن نو ڈاؤٹ آنے والے دنوں میں اس کی مینجمنٹ ایک بہت بڑا چیلنج ثابت ہوگی، نہ صرف حکومت کے لیے بھی بلکہ جنہوں نے خریدی ہے اس کے لیے بھی۔ اور اب تو میڈیا پر یہ رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ فوجی فاؤنڈیشن کی فوجی فرٹیلائزر نے بھی اس حوالے سے انٹرسٹ شو کیا ہے، اور وہ بھی اس کنسورشیم کا حصہ بنیں گے، یعنی مل کر اس کو مینج کریں گے۔ یعنی یہ کل ملا کے اب 4 سے 5 بڑی پاورفل کمپنیز ہوں گی جو پی آئی اے کو چلائیں گی، اور ڈیٹ مینجمنٹ کا کام زیادہ حکومت دیکھے گی۔ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں یہ پاورفل گروپس جنہوں نے پی آئی اے کو خریدا ہے، 75% شیئر جس کے حاصل کیے ہیں، کیا یہ پی آئی اے کو ایک سکسیسفل ایئر لائن بنا سکیں گے؟ کیا یہ حکومتی مدد یعنی ٹیکس چھوٹ اور سبسڈیز کے بغیر چل سکیں گے، یا آپ کے خیال میں کان کو ادھر سے پکڑنے کے بجائے گھما کے پکڑ لیا ہے، یعنی وہی سارا حکومت پر ہی بوجھ رہے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کامنٹ کیجیے۔ اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لو، ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین اسٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں۔